बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे 9 बजे हम आ जाते हैं आपको बाखबर रखने के लिए, जगाने के लिए। तो जागें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सेगमेंट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं आज के शो में। बाय द वे, आज दिन क्या है मैं भूल गई हूँ। आज जो भी दिन हो, आज आपका आलमी दिन है। पता है कैसे? मेरा कैसे? आज यौम चाय है। यौम चाय, माय गॉड, थैंक यू सो मच। आज वर्ल्ड टी डे है, तो एक तो और आज आपको सफीरे चाय के जो है उससे भी नवाजा जाएगा। मैं इसके लिए सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करूंगी कि उनको देखते हुए मैंने चाय जो है उससे मुझे रग़बत हुई, और इसके बाद में अपने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी ऐसे ही मुझे मिले कि जो हर वक्त ही चाय पीते रहते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो चाय बनाने के साथ आपको भी एक कप चाय पेश भाई। आज उन ऑफिस बॉयज़ का भी तमाम का शुक्रिया जो कि वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो इसके साथ ये सदर अब्दुल जब्बार, मैं हूँ सैयद फैसल करीब। उम्मीद है आपका दिन आज बहुत अच्छा जो है गुजर रहा होगा अब तक, क्योंकि अभी तो तमाज़त इतनी नहीं आई है सूरज में। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपको लगता पता जाएगा कि गर्मी कितनी हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है। प्लीज़ अपना आप हाइड्रेट रखें। इसके हवाले से भी हम शो में बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, ना सिर्फ ये कि मुस्लिम उम्मा के लिए, ख़ित्ते के लिए। पाकिस्तान के एक देरीना दोस्त मुल्क ईरान, उनके सदर जो है अफसोसनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो भी जाँ बाक हो गए। उसके हवाले से भी सदर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट अप, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे? सहाफ़ियों को लेके अब आज का जो पहला सेगमेंट है उसका आगाज़ करते हैं, क्योंकि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बारहा इस हवाले से इज़हार किया है और अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पंजाब असम्बली के कल के ऐवान में जो मनाजिर आपने देखे वो क्या थे। डेफेमेशन बिल है 2024, वो कसरत राय से पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया। अब कहा यह गया था, जो सहाफ़ी बरादरी वहाँ पर मौजूद थी वो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि जी हमसे कहा गया था कि आपकी तमाम तर तजवीज़ सुनी जाएंगी, आपके जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका और हुकूमत की जानिब से हित्तक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में फटाफट पेश भी किया गया और फ़ौरन से मंजूर भी हो गया। अब ये जो बिल है 2024 का, इसका इतलाक़ किन किन पर होगा? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी होगा। तो फैलाई जाने वाली जो झूठी खबरें हैं, कहा यह गया इसमें कि जो गैर हकीकी खबरें उस पर हित्तक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। अच्छा, ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए जो फैलाई जाने वाली जाली खबरें हैं उन पर भी इस बिल का इतलाक़ होगा। ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली ख़बरों पर भी कार्रवाई होगी। अब हतक इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल भी कायम होंगे जो कि 6 माह में फ़ैसला करने के ये पाबंद होंगे। और इस बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आइनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे साफ़ियों की जानिब से। लेकिन फिर ये हुआ सदर कि ऐवान का न सिर्फ कार्रवाई का बाइकआउट किया गया, वहाँ पे वो गैलरी में खड़े भी हो गए, उन्होंने एहतजाज भी किया और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की है। गुफ्तगू भी की, कहते हैं हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। हित्तक इज़्ज़त बिल पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने भी खूब एहतजाज किया और फिर हमने ऐवान में वो मंजर देखे जो हम अक्सर व बेशतर देखते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि नारों से पंजाब असम्बली गूंज रही थी और अरकान इसे काला कानून, काले करतूत, नामंजूर कहकर नारे लगा रहे थे, जबकि माइक भी बंद करने की शिकायत की गई अपोजिशन की जानिब से, जिस पे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज भी किया और स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई 5 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ी। अच्छा, अब अपोजिशन लीडर ये कहते हैं कि हित्तक इज़्ज़त कानून से आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगेगी। इतनी क्या जल्दी है कि बिल को कमेटी भेजें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एतमाद में ले लिया जाए? अच्छा, अब इस पे कुछ पॉलिटिकल जो है शख्सियात, उनकी भी कुछ आरा सामने आ रही हैं। और जब ये जी कल जो पास हुआ है उस पर काफ़ी लोगों ने कहा कि आज आपने मना दिया, कल जब आप अपोजिशन में होंगे हो सकता है कि आप इसका निशाना बने। तो सेनेटर ओन अब्बास जो हैं PTI से, वो कहते हैं कि जी पेका कानून जो था, जो लाए थे, वो हमारी गलती थी। और अब वो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो हतक इज़्ज़त कानून पास कराया वो क्या काला कानून नहीं है। उन्होंने साथ ये भी मिसाल दी कि भाई कल कोई मरियम नवाज़ के पुलिस यूनिफॉर्म पर तनकीद करेगा तो क्या उसे सज़ा दी जाएगी? और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि हित्तक इज़्ज़त बिल पढ़कर लगता है मीडिया को कौमिया लिया गया है, यानी नेशनलाइज कर लिया गया है। नून लीग की तारीख फिर उन्होंने कहा कि यही है कि इक़्तिदार में आते ही मीडिया पर वार करती है। तो देख लेते हैं क्या मनाजिर है और क्या उन्होंने गुफ्तगू की।
आप ये कहते हैं कि हत्या की इज्जत का जो इन्होंने कानून भेजा है पंजाब असेंबली में, हमसे गलती हुई थी, वो पीका वाला जो कानून था उसमें सब मिस्टेक्स थी, वी लर्नड इट। हमने फवाद भाई को कहा, उन्होंने आप लोगों से डिस्कस किया, उसमें अमेंडमेंट हुई। आज हत्या की इज्जत का जस्ट बिकॉज क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया पे ट्रेड कर रही है, आप हत्या की इज्जत डरेगी जी। अगर वहां पे मरियम नवाज की टोपी के ऊपर बात होगी जो वो पासिंग आउट परेड में पहन रही है, तो उसको 3 साल की सजा। यू कैन नॉट हैव दिस थिंग। मैंने पढ़ा है ये बिल जो पंजाब असेंबली वाला है, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? नवाज शरीफ साहब की जब पहली गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सैफुर रहमान साहब 97 में बने एहतसाब ब्यूरो के, उन्होंने किसे टारगेट किया? एडिटर के टेलीफोन टैप किए जाते थे, जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। ऐसा लगता है कि सिवाय मीडिया के और कोई गलत काम नहीं कर रहा। यार जो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है वो तो और भी खतरनाक है। तो आप दे सजाएं, आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। पीएफयूजे से भी, तमाम मीडिया स्टेक होल्डर से भी दरख्वास्त भी करूंगा कि मुज़ाकरात अब ना किए जाएं जब तक ये बिल वापस ना हो। पहले ये बिल वापस लें। तो इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब। थैंक यू सो मच अरशद अंसारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया, सहाफ़ती तंजीमें कह रही कि हम एहतजाज जारी रखेंगे, क्या ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जो भी जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, मुशावरत होगी, उसके बाद ये बिल जो है वो असेंबली में ला के उसे मंजूर किया जाएगा? तो ऐसा हुआ? ये मुशावरत का अमल हुआ कि नहीं हुआ? जी शुक्रिया। हुआ ये है कि कल जब हमने प्रेस क्लब में एक पूरी डिटेल मीटिंग की, जिसमें APNS भी थी, जिसमें CPNE थी, अमेंड थी, उसमें PFUJs थी, क्लब्स थे, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे थे। उसके बाद ये फैसला हुआ कि हम कल जो है गुजर गई, हम एहतजाज करेंगे पंजाब असेंबली के बाहर। इस जो डेफर्मेशन बिल ये 2024 से लेके आए हैं, ये जो काला कानून है। अच्छा, हुआ ये कि फिर हमने गवर्नमेंट ने राब्ते में आ गई सबसे, और उन्होंने कहा कि हम इस पे बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं कही ठीक है, तो टेबल पे हो जाए तो बेहतर होती है। तो बैठ के बाद जब हमने 12 बजे बैठ के बात करना शुरू की, तो एक तवील मीटिंग थी जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब उज़मा बुखारी साहबा, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान और एडवोकेट जनरल पंजाब, ये 3 लोग आ गए। तमाम सहाफ़ती तंजीमों की नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे आ गए। हमने मीटिंग शुरू की, कम से कम तवील मीटिंग 2.5-3 घंटे जो जारी रही, उसमें हमने ये बात की कि आप इस कानून को क्यों लाना चाहते हैं, कानून पे कानून क्यों लाना चाहते हैं। ऑलरेडी 2002 का कानून है, डेफर्मेशन बिल है, 2012 में आया, 2022 में आया, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? आप कानून को इम्प्लीमेंट कराएं, जो ऑलरेडी बिल आए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करा लें। तो ये बाज़िद थे कि नहीं, इसमें उसमें ये फ्लॉज है, इसमें ये फ्लॉज है, वो तो फौजदारी के बिल थे, हम सिविल में जा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि इसको, हमने उन्हें कहा कि आप इसको डेफर कर दें, मौखर कर दें, इसको डिलीट कर दें, आज की कार्रवाई से इसको एजेंडे से निकाल लें, ताकि फिर सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएं। तरीकाकार भी ये है कि सारे स्टेक होल्डर आप बिठा लें, उनको बिठा के उनकी सबकी राय ले लें, फिर एक ऐसा मुतफ़िका बिल बना लें। तो किसी को हम ये तो नहीं चाहते कि हम फेक न्यूज़ के हामी नहीं है, हम उसकी हामी नहीं है कि जो लोग सोशल मीडिया पे करते हैं और जो लोग किसी की तस्वीर लगा के और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में खेल के अपने डॉलर बनाते हैं, हम उसके साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने नहीं ये कहा है कि इसमें एक ऐसी इस कानून में इतने फ्लॉज हैं, इस कानून में, कि या तो इनको डिलीट करें या कि इसको इनको ठीक कर लें। उस पर APNS ने और PBA ने अपनी सिफारिशात जो हैं वो स्पीकर पंजाब असेंबली को दे दी। उन्होंने कहा तो आपने दे दी, हमने कहा बाकी उसको भी ले लें, CPNE से ले लें, अमेंड से ले लें, PFUJ से ले लें। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं, लेकिन उनको इतनी सख्त किस्म का पीछे से कोई प्रेशर था, ऐसा खौफनाक प्रेशर था कि उजलत में इन्होंने हमसे ट्रैप भी किया, हमने एहतजाज अपना मौखर किया, लेकिन इन्होंने अपना बिल मौखर नहीं किया और बिल आखिर फटाफट। अच्छा अरशद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जो अभी नया बिल लेकर आ रहे हैं इसमें फ्लॉज हैं, आप हमें बता सकते हैं वो क्या क्या लकूनास फ्लॉज हैं जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं इस बिल में? हाँ बिल्कुल, देखें इसमें 36-37 शिके हैं, अगर आपने इसको देखा हो जी। हुआ ये है कि इसमें देखें, एक तो ये है कि आप कराची में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपके साथ आपके को एंकर हैं, मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, कोई ऐसी बात हो गई
تو یہ پنجاب کا بل صرف نہیں ہے, یہ آپ کو یہاں سے مقدمہ درج کر کے کراچی سے بھی لے آئیں گے. اچھا, یہ ایکچولی ہم نے یہ کہا ہے کہ کس طرح ایک گھوٹکی میں بیٹھ کے ایک بندہ بات کر رہا ہے, تو ارشد صاحب اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ پنجاب پہ ہی لاگو ہوگا؟ یہ پنجاب پہ ہی لاگو ہوگا, لیکن مجھے یہ بتائیں نا, آن ایئر تو ایک آپ بیٹھی ہیں کراچی میں, میں یہ کہتا ہوں سوات میں لوگ بیٹھے ہیں, سوات میں بیٹھ کے میں نے کوئی بات کی ہے, بات تو آن ایئر جب ہوگی وہ تو لاہور میں بھی چلے گی, براڈ کاسٹ ہو رہی ہے, براڈ کاسٹ ہو رہی ہے نا جی. تو پھر وہ یہ مقدمہ درج کر کے آپ کو یہاں سے لے آئیں گے. پھر اس بل میں ایک 30 لاکھ روپے کم از کم جرمانہ ہے. یہ 30 لاکھ سے شروع ہو کے یہ جائے گا 3 کروڑ تک, اور اس کے اوپر آپ نہ تو اپیل کر سکیں گے, لیٹیگیشن میں جائیں گے, سول میں جائیں گے, آپ کے ادارے کو 3 کروڑ تک جرمانہ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بل کے ذریعے جو رات اجلت میں پاس کیا گیا, اپوزیشن نے اس کی بڑی مخالفت کی. اس بل کے بعد انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اب گورنر صاحب سائن کریں گے اور اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, اس لیے ہماری جو ریزرویشن یہ ہیں کہ آپ ضرور پکڑ لیں ان لوگوں کو جو لوگ ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں, لیکن وہ دی آپ کے لیے قانون نہیں ہے. قانون تو سب کے لیے ہے, کہ جو قانون میرے لیے بنایا وہ آپ کے لیے بھی قانون ہے, وہ پھر ایک اینکر لیے کی قانون ہے, وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی. اچھا ارشد صاحب, آپ نے یہ بھی بات کی, میں نے شاید اگر میرے سننے میں غلطی نہ ہوئی ہو, کہ اس کو اگر کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس پہ اپیل کا حق نہیں ہے کیا؟ جی بالکل. دیکھیں انہوں نے ٹرائبونل بنانے ہیں, اب ٹرائبونل کون بنائے گا؟ گورنمنٹ آف پنجاب. دیکھیں ٹرائبونل تو ان کے اپنے ہونے ہیں, اس پہ اپیل کا ضرور حق ہے. ہم کورٹس میں جا سکتے ہیں. ہم اس بل کے خلاف, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ پلان یہ ہوا ہے, آج 4 بجے تمام صحافتی تنظیمیں زوم پہ میٹنگ بھی کریں گی, لاہور پریس کلب میں ایک اجلاس بھی ہوگا. ہم نے اس کا آئندہ لائحہ بھی دینا ہے. ہوگا یہ کہ اس پہ ہمیں ضرور, ظاہر ہے ہر چیز کا حق تو ہے اپیل کا, لیکن جو ٹرائبونل فیصلہ کر دے گا اس کی اپیل کدھر ہوگی, کہاں پہ ہوگی؟ ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہم اس بل کے خلاف جو پاس ہوا ہے ابھی بھی ہائی کورٹ میں جائیں گے, تمام تنظیمیں ہائی کورٹ میں جائیں گی, بلکہ اپوزیشن بھی جا رہی ہے کہ اس بل کو سسپینڈ کیا جائے, یہ کالے قانون کو معطل کیا جائے. ایک چیز اور سمجھا دیں, جیسے ہم ہیں, آپ ہیں, ہم ایک بینر کے انڈر ہیں, ہم ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس سے منسلک ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے وہاں پر لوگ انڈیویجول کیپیسٹی میں ویلاگز بناتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, تو کیا ایک انڈیویجول پر بھی اس قانون کا اطلاق اسی طرح سے ہوگا جو کسی ادارے میں کام کرنے والے ورکر پر ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا. میں اور آپ جب بیٹھے ہیں, ایئر وائی ٹی وی ایک ذمہ دار ادارہ ہے, ہم جب بولتے ہیں, ہم جب بات کرتے ہیں, ہم جب خبر دیتے ہیں تو اس کو 7 لوگ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک رپورٹر خبر فائل کرتا ہے, جب آپ گفتگو کرتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی پڑے ہوتے ہیں. بالکل. یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے بہت زیادہ, اور آپ ایسے نہیں کر سکتے, ایسے بات نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داریوں کا. پرنٹ میڈیا کو پتہ ہے کہ اس نے جب رپورٹر نے خبر دینی ہے تو وہ بھی 8 ہاتھ سے نکل کے جائے گی. یہ بات ہی صرف سوشل میڈیا کی ہے, یہ بات ہی یوٹیوب کی ہے, یہ بات ہی انسٹا کی ہے, یہ بات ہی بلاگرز کی ہے, کہ وہ مادر پتر آزادی تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتی. اب یہاں مادر پتر آزادی کو بالکل, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مادر پتر آزادی تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کی تصویر لگاؤں اور اس کی تصدیق کروں بیٹھ کے, غلط جملے اور غلط القابات لکھوں اور اپنے منہ سے جو آئے وہ کہہ دوں. یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ذمہ دار میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ذمہ دار میڈیا ہے. یہ بات ہی صرف سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. آ کے اب سوشل میڈیا کے آپ قوانین بنا لینا. آپ نے تو پیکا شروع کر دیا, آپ کے پاس پیکا پہلے ہی ہے. اب آپ جو پیکا کو امینڈ کر رہے ہیں, اب آج کل رانا سنالو کی سربراہی میں انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے جو اس قانون کو دیکھ رہی ہے. اب آپ کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کو سکرو کرنا چاہتے ہیں. سکرو کرنے کے لیے ان کے پاس پیمرا بھی ہے, پاکستان پریس کونسل بھی ہے. اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے؟ آپ کے پاس اس کے لیے کیا سجیشن ہے کہ یوٹیوب پہ جو ہے بہت سارا مسلیڈنگ مواد ہے, بہت سارا ایسا مواد ہے جو کہ غلط چیزیں پورٹرے کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو پھر ایڈریس کیسے کریں؟ دیکھیں اس پہ اصل میں آپ بات یہ ہے کہ اس پہ قانون بنا لینا. آپ کے پاس تو پہلے قانون ہے, پیکا کے تحت آپ مقدمات درج کرتے ہیں. ابھی جتنے بھی اینکر یوٹیوبر جنہوں نے پکڑے ہیں FIA نے, اس کے اوپر لکھا تھا زیر دفعہ 500 پیکا ایکٹ. اب پیکا ایکٹ تو نافذ ہے نا. اب اس پیکا ایکٹ کے باوجود آپ نئے بل کی لانے کی ضرورت, ہمیں تو اس منطق کی سمجھ. ارشد صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور وہ یہ صدف کے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے کہ اب جیسے صدف نے بات کی کہ جو یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, دیکھیں ان کو پکڑنا تو بہت آسان ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جتنا جو کنونشنل میڈیا بھی ہے
وہ بھی اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, وہ بھی اپنا تمام تر ادھر شفٹ کر رہا ہے. آگے جا کے اس کو بھی کیپ کرنا ہے انہوں نے, یعنی کہ وہ جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ جائے تو وہاں پہ کوئی مخالف بات نہ کر دے, کوئی اس طرح کی, اس کو بھی کیپ کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. نہیں, آپ کے یہ خدشات جو بالکل درست ہیں, ایسے ہی ہے کہ اب آپ کے ہم ہر ادارے میں الیکٹرانک میڈیا میں ایک ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. پورا دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا میں تو آپ بہت زیادہ ملینز میں لوگ جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اس کو کیپ کرنا چاہتے ہیں. جب یہ قانون بن جائے گا, یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو یہ کیپ تو ادھر سے ہی ہوگا. دیکھیں میڈیا کے بعد اب ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کو یہ نکیل ڈالنے کے لیے انہوں نے ایسے یہ بل لے کے آئے ہیں. بات آپ کی درست ہے کہ اب جب ہم یہاں سے ڈیجیٹل میڈیا, ہمارے اداروں میں ڈیجیٹل میڈیا کے پورے سیکشنز ہیں, پورے لوگ کام کر رہے ہیں, 20-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ جب یہ قانون اس طرح کے نافذ کریں گے, جب پیکا میں لے کے آ رہے ہیں, اور جو یہ ڈیفارمیشن بل 2024 پنجاب اسمبلی نے جو پاس کیا ہے, یہ بات ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ اس ڈیجیٹل میڈیا کو آپ کی زبان کو پکڑنے کے لیے, آپ کے پیچھے آنے کے لیے اس قوانین کے تحت مقدمہ درج کر کے آپ کو اندر دینا انہوں نے, اور اس کے بعد 30 آپ کے اداروں میں جرمانے ہوں گے. تو کم از کم یہ ایسی کچھ سرامسگی پھیلانا چاہتے ہیں, کوئی ایسی کوئی چیز پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ چیز رک جائے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں ڈیفامیشن لاز بہت سخت ہے دنیا میں. اب لندن میں بات کریں نا تو 7 ٹی وی چینلز کو وہاں پہ جرمانے ہوئے تھے, اور آپ واٹس ایپ پہ بھی کوئی بات کریں تو وہاں پہ جرمانہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور بنا لیں, لیکن قانون بنے ہوئے پہ امپلیمنٹ کرا لیں. نئے قانون کی ضرورت اس کی منطق آپ نے تو حوالے بھی دیے 2002 کا, 2012 کا, پھر 2022 کا. بالکل, اور پھر پیمرا موجود ہے, ریگولیٹری اتھارٹی آلریڈی موجود ہے, پاکستان پریس کونسل موجود ہے, پی کا ایکٹ آلریڈی لگا ہوا ہے ہمارے پہ. اب کیا لگانا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ ارشد انصاری صاحب, بڑے اچھے سے آپ نے ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں, اور صحافی برادری جو ہے اس بات پر احتجاج بھی کر رہی ہے. اس پر اب ہمارے ساتھ آئی تھنک موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. افضل بٹ صاحب تھینک یو سو مچ. کیا کہیے گا جو پنجاب اسمبلی میں حد عزت بل 2024 منظور ہوا, اپوزیشن, صحافی سب سراپا احتجاج ہیں, کہہ رہے ہیں ہماری ایک نہیں سنی گئی. سو یہ تحفظات صحیح ہیں ان کے, جس طرح وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے تھے مگر نہیں کیے گئے؟ دیکھیں اٹ از انفارچونیٹ کہ اگر بعض اوقات حکومتیں کوئی کام ٹھیک بھی کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ اس انداز میں کرتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ کچھ اور تھے. اور کل پنجاب اسمبلی میں بھی یہی ہوا, کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ نے حد عزت بل بناتے وقت کسی سٹیک ہولڈر سے بات ہی نہیں کی, لیکن جب لاہور پریس کلب میں پی ایف جے کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب نے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا, اور تمام سٹیک ہولڈر نے فیصلہ کیا کہ ہم منڈے کو جب پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کیا جائے گا اس وقت ہم پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے. جب احتجاج کی کال دی گئی تب انفارمیشن منسٹر پنجاب جو ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, انہوں نے دعوت دی تمام سٹیک ہولڈر کو, اے پی این ایس, سی پی این ای, پی بی اے, ایمنٹس اور پی ایف جے, تمام لوگ ہیں. یہ ہم نے اپریشیٹ کیا کہ اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے بلا لیا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے, کوئی بھی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کوئی مادر پدر زادی نہیں چاہتا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لاز ہونے چاہیے, لیکن میں نے کہا کہ پاکستان میں قومی سلامتی کے نام پہ, نیشنل انٹرسٹ کے نام پر, اور ویسے جتنے لاز بنے دیکھنے میں بہت اچھے ہیں, لیکن جب پاکستان میں ہم امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کا استعمال جو ہے وہ پریس فریڈم دبانے کے لیے استعمال کیا گیا. تو ہم نے کہا کہ دودھ کا جلا کیونکہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ ایک نشست 2 نشست کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کے پاس لائسنس آ جاتا ہے, وہ کوئی جس کی مرضی پگڑی اچھال دے, جس کی مرضی عزت اچھال دے. ہم آنسریبل ہیں, ہم کبھی اپنے آپ کو اباؤٹ دا لا نہیں سمجھتے, لیکن پاکستان کی جو موجودہ پولرائزیشن کی صورتحال ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. اس لحاظ میں حکومت اور جرنلسٹ جو ہے ان کا بھی آپس میں بڑا ایک گیپ ہے, کریڈیبلٹی گیپ ہے, تو اس کو پہلے دور کیا جائے. ایک شک وائز ہم آپ کو اعتراضات داخل کرتے ہیں,
ہم پہ بحث کریں اور جو چیز اچھی ہوگی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن گورنمنٹ نے وہی کیا کہ 4-5 گھنٹے مذاکرات ہوئے. اس مذاکرات میں جرنلسٹ تنظیموں کے نمائندے کم از کم 2 درجن کے قریب موجود تھے. سب کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ آج اچھی نشست ہو گئی ہے, آپ اس کنسلٹ جو ہے پروسیس اس کو آگے بڑھائیں. آپ نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بٹھایا ہوا ہے, ہم بھی اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے آئیں گے اور نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی, مشاورت ہوگی, اس میں ہم اس بل کے متعلق حتمی فیصلہ دے دیں گے. آپ آج اس کو پینڈنگ کر دیں. لیکن پنجاب حکومت کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ بل پہلے پیش کیا, اس پہ اپوزیشن نے بھی واک آؤٹ کیا, پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری سے جرنلسٹوں نے بھی بائیکاٹ کیا, لیکن حکومت نے کسی کی نہیں سنی اور رات کے اندھیرے میں یہ بل پاس کر لیا, جس کے خلاف آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. بالکل. کراچی سے لے کر خیبر تک تمام پریس کلبوں پر آج سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل کوئٹہ پریس کلب کو تالا لگا کر یہ ایک نئی مثال قائم کی گئی تھی. تو آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ امینڈمنٹ اس میں کی جائے جو آپ لوگ چاہتے ہیں, یا اسے ختم کیا جائے کیونکہ آلریڈی ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں؟ کنسلٹیشن پروسیس کا فائدہ یہی تھا کہ ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ پہلے ہی اس حوالے سے 2-3 لاز موجود ہیں. اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے اچھی بریفنگ بھی دی, ایڈوکیٹ جنرل نے دی. بہت سی چیزیں ایسی تھی جہاں ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے, ہمیں اس پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بہت سے پوائنٹ آف ویو ہمارے تھے جن کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے, لیکن پتہ نہیں یہ کیا آرڈر آیا, کیا معاملہ ہوا کہ اچانک انہوں نے, پہلے تو یہ لگتا تھا کہ آج گورنمنٹ بل پیش کر دے گی لیکن منظور نہیں کرے گی, لیکن وہ ہو گیا نا. اب بٹ صاحب اب وہ تو اچھا, اب ایک سوال یہ ہے کہ اس میں یہ کہ جی ظاہر سی بات ہو, اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں اور اس پہ آپ بھی ایگری کریں گے, فیک نیوز کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے, خاص طور پہ جو صحافتی تنظیمیں صحافی میں نام بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتے. اگر ہم فیک نیوز کی حمایت میں ہوتے تو کل کے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کریں, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں. جو ٹرولنگ ونگ بنائے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے, کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے تو اچانک اس کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑا وکٹم تو میں ہوں اس وقت. جی, ایک جرنلسٹ ہے جو سچ بولتا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم میٹنگ میں بیٹھ کے ہم نے کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ بن گئے تو اٹ مینز ہم فیک نیوز ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم کردار کشی کا ختم کرنا چاہتے ہیں. جو ایجنڈا ڈریون جرنلسٹ ہیں اور چند اینکر ہیں جو ایجنڈا لے کر بیٹھتے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت پورے جرنلزم کو انہوں نے گالی بنا رکھا ہے, ہم ان کا بھی قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں. جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی تنگ ہیں, ہم ان کا بھی راستہ روکنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت نے سب کچھ اس انداز میں کیا کہ لگتا یہ ہے کہ پہلے ٹارگٹ کو طے تھا کہ کسی کے گل میں پھندا ڈالنا ہے, بعد میں قانون بنایا جا رہا ہے. چل, تھینک یو سو مچ افضل بٹ صاحب, آپ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا, رائے بھی دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحافتی تنظیمیں اس ایشو کو لے کر مزید آگے کتنا جاتی ہیں, کتنا احتجاج کرتی ہیں. اور ایک بات تو طے ہے جو فیصل آپ نے بھی کہی کہ دنیا بھر میں دنیا کے لیے ایک مینیس اس وقت بن گیا ہے جسے ہم فیک نیوز کہتے ہیں, پروپیگنڈا نیوز کہتے ہیں, لیکن اس سے نمٹنے کے طریقے بھی ڈھونڈ رہی ہے دنیا, تو ہم بھی اسے ایکسپلور کر رہے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہے کہ جو آلریڈی ڈیفیمیشن ہمارے پاس لاز ہیں اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. فیک نیوز کبھی بھی صحافی اس کے حق میں نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی آج بھی ہے, لیکن اب اس پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صحافیوں سے بات کریں اور ان کو دلاسا دیں اور پیچھے سے اس کو پاس کر دیں. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں اور امید یہ کرتے ہیں کہ معاملہ اچھی طرح حل ہو سکے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سمبلزم کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے بعد نے جو ہے وہ چائے کا کپ اٹھایا اور آج کے دن کا انہوں نے یہ بتا دیا کہ آج کون سا دن ہے. تو یہ میرا سیکنڈ کپ آف چائے ہے ماشاءاللہ. ورلڈ ہیپی ٹی ڈے. پورا دن باقی ہے. دیکھیں آپ, اتنا پاکستان میں جو ہے وہ قرض چڑھ رہا ہے اور لوگ چائے پیے جا رہے ہیں. میرے چائے پینے سے قرض چڑھ, ہم سب کے چائے پینے سے, یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ تو ہمیں ہمارے وزراء کہتے ہیں کہ پاکستانیوں آپ اتنی چائے پیتے ہیں, آپ تھوڑی چائے کم کر لیں
تاکہ اس سے پاکستان جو ہے وہ زیادہ قرض میں نہ ہے. لیکن ایک بات بتائیں, کیا ہم نے کبھی انہیں کہا کہ بھائی آپ اے سی کم استعمال کریں, بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی میں آ جائیں؟ ہم نے کبھی کہا کہ اپنا جو آپ کا پورا انٹوراج ہے اس کو ذرا کم کر دیں؟ تو ہماری ایک معصوم سی جو ایک پلیجر ہے, سستا سا جو ہمارا کہتے ہیں نا تفریح ہے, مشروب ہے, اس پہ کیوں سب کی نظر؟ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کبھی چاہے کم پیا کریں, نہیں نا, ہم نہیں بولتے, ہم تو پھر خرید کے پی رہے, ہم تو پھر خرید کے پی رہے, آپ تو ہمارے ہی ٹیکس سے پی رہے. تو خیر, دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا فیصل. تو بھائی اب بات یہ ہے کہ پاکستانیوں آپ اتنی چائے پیتے ہیں, ورلڈ ٹی ڈے, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, چائے کا دن منایا جا رہا ہے. ویسے یہ جو چائے ہے یہ اس لیے منایا جاتا ہے ورلڈ ٹی ڈے تاکہ اس کی جو پوری دنیا میں کنزمپشن ہے, پوری دنیا میں پروڈکشن ہے, اس پہ کام کیا جائے. لیکن جب ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ میں اور آپ, بائی دا وے میں اتنی چائے نہیں پیتا لیکن پھر بھی میں پاکستان ہی تو ہوں نا, تو آئی کین ناٹ آئسولیٹ مائی سیلف فرام دیٹ. ہم پاکستانی پروڈیوس نہیں کرتے اتنی زیادہ چائے, لیکن دنیا کی 5ویں بڑا ملک ہیں جو کنزیوم کرتا ہے چائے. تو سوچ لیں آپ کتنی چائے پیتے ہوں گے. کتنے, مطلب سوچیں ہم کہیں تو ٹاپ 5, کہیں تو ہم ٹاپ 5 پہ ہیں, ٹاپ 5 میں اپنی جگہ بنائیے. لیکن جو پاکستان میں جو دفاتر ہیں وہاں پر چائے اور پانی کے بغیر گزارا نہیں. تو جو خاص طور پہ صحافی ہیں, صحافی تو کام ہی نہیں کر سکتے چائے کے بغیر, کیونکہ انہیں دن رات چوکنا رہنا پڑتا ہے. اور تو خیر جس پہ ہم بات ہو رہی تو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. فیض اللہ, آج کا دن اور ہم اپنے نمائندوں سے بات نہ کریں, اور الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کو ہم کہیں گے بھائی آپ دونوں کو آج کا ہیپی ٹی ڈے, ہیپی ٹی ڈے ٹو بوتھ آف یو. اور دوسرے یہ کہ میں یہ سوچ رہی تھی فیصل ویسے کہ چائنیز لے کر آئے تھے, پھر یہاں پر انگریز آ گئے, انہوں نے اس کو تھوڑا اس میں ویریشن لے کر آئے. پہلے قہوہ پیا جاتا تھا, انہوں نے اس میں دودھ ایڈ کروایا, پھر سب کو وہ چائے کی لت لگا کر یہاں سے چلے گئے. ہم جو کافی اور چائے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی اس کو جو ہے وہ میٹھا شربت بنا کے پیتے ہیں, چائے تو ہم پیتے نہیں ہیں. لیکن ہماری ایک خاص روایت ہے کراچی سے لے کے لاہور تک, خاص طور پہ کراچی میں کوئٹہ ہوٹل, اور کوئٹہ ہوٹل کی چائے جس نے نہیں پی ہے اس نے زندگی نہیں جی ہے. فیض اللہ خان, اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ فیض اللہ کو آپ نے چائے پی کیا؟ جی فیصل, ابھی صدف بات کر رہی تھی کہ انہوں نے تھوڑی دیر میں 2 کپ ختم کیے ہیں, تو ان کے لیے شاید حیرت کی بات ہو. میں نے پورے رمضان کے مہینے میں 2-2.5 کپ پیے تھے. تو میں ذاتی طور پر تو چائے سے کوئی رغبت نہیں رکھتا, لیکن بہرحال تمام لوگوں کو مبارک ہو. مجھے بھی آپ نے مبارکباد دی, تو میری طرف سے بھی ان تمام لوگوں کو مبارک ہو جو چائے پیتے ہیں. ویسے پاکستان کی حد تک تو میرا خیال ہے ہر روز یہاں پر چائے کا دن منایا جاتا ہے. خنجراب سے لے کے کیٹی بندر تک جہاں آپ چلے جائیں چائے, گھر سے نکلیں چائے, دفتر پہنچے چائے, تھوڑی دیر وہاں گزر جائے پھر چائے, پھر دفتر سے گھر نکلیں پھر چائے, دوستوں کے ساتھ جائیں پھر چائے, کسی کے یہاں پہنچے تو چائے تیار, وہاں سے نکلنے لگے تو چائے. تو چائے میرا خیال ہے ہماری رگوں میں, جو کہا تھا کہ وہ لہو میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, تو اسی طرح سے چائے تو ہماری رگوں میں دوڑتی ہے. اور ہر جگہ, کچھ جگہوں پر اس کا شاید جو ہے وہ کلر چینج ہو جاتا ہے, وہاں پر قہوہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے, لیکن مجموعی طور پر چائے پسند کی جاتی ہے. اور کراچی کی فیصل آپ نے بات کی, تو یہاں پر تو کوئٹہ وال چھائے ہوئے ہیں, اور یہ ایک الگ پہلو ہے کہ جو کوئٹہ وال جو چائے یہاں فراہم کرتے ہیں وہ کوئٹہ میں بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ اگر آپ یہاں پر بہت سارے ایسے ان کے ہوٹلز ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, یعنی ان پر لکھا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے چائے دستیاب ہے. آپ دن کے 3 بجے پہنچیں, رات 3 بجے پہنچیں, آپ کو چائے ملے گی. گرمی لگ رہی ہے تب بھی اس کا توڑ چائے میں ڈھونڈا جاتا ہے, اور سردی میں تو چائے خود پی جاتی ہے. تو چائے یعنی آپ پاکستانیوں سے اور بالخصوص کراچی والوں سے اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. بہت زیادہ رغبت ہے, بہت محبت ہے چائے سے. کڑک چائے, دودھ پتی چائے, کٹ چائے, تو یہ مختلف وہ ہیں. کٹ چائے کے بارے میں شاید دیگر لوگ جو پاکستان کے وہ نہیں جانتے, لیکن کراچی میں کٹ چائے بھی بہت معروف ہے. اور کٹ چائے کا مطلب ہوتا ہے چائے کا جو 1 کپ ہوتا ہے اس کو بھی آدھا کر دیا جائے, یعنی 2 جگہوں پر, یعنی وہ 1 کپ 2 لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور پھر دودھ پتی چائے ہے, اور پھر کڑک چائے ہے, اور اس کے بعد بغیر چینی کی چائے. تو اتنی انواع و اقسام کی چائے موجود ہے کہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی پوری سیریز چلائی جا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل. تو الماس کی طرف چلتے ہیں. بھائی الماس خان, لاہور میں وہ کوئٹہ وال چائے تو اب ڈھونڈنے سے ملتی ہے. اب مجھے نہیں پتا, کافی عرصہ ہو گیا مجھے لاہور, 2 مہینے ہو گئے, کافی عرصہ ہو گیا لاہور گئے ہوئے, لیکن وہاں پہ کافی ڈھونڈنے سے ملتی ہے. لاہور کی چائے اور کراچی کی چائے کیا فرق ہے یہ ذرا بتائیں نا, کیونکہ لاہور اور کراچی کے ہم بات کریں, تقابل نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. پہلے پوچھ تو لیں انہوں نے کراچی کی چائے پی ہے. ہاں آپ نے, اور بائی دا وے کبھی آپ نے کراچی کی جو المعروف کوئٹہ وال چائے ہے وہ آپ نے پی ہے کبھی؟
میں آپ کو دونوں کو بتا دوں, آپ کہیں گے یہ کیسا صحافی ہے, اور صحافت کرتے ہوئے بھی مجھے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا, میں نے آج تک کبھی ایک سپ چائے کا بھی نہیں پیا, جبکہ یہ ایڈکشن ہو چکی. میں صدف صحیح بات بتا رہا ہوں, مجھ سے بات ہضم نہیں ہو رہی. آپ کی تو صحافت کی ڈگری چیک کرنی پڑے گی. میں نے کبھی آج تک ایک سپ چائے کا نہیں لیا, 3 دہائیوں سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے. یہ میری اپنی وہ ہے کہ چائے کی جگہ میں کافی پی لیتا ہوں, اس میں زیادہ مجھے چستی آ جاتی ہے, چائے نہیں پیتا. بہرحال پہلے جو فیض اللہ نے بتایا کہ کوئٹہ والے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, کوئٹہ والے تو یقیناً لاہور میں بھی ہیں کوئٹہ والے, لیکن ان کا وہ انڈا پراٹھا کی وجہ سے وہ لاہور میں مشہور ہیں. اور جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے لاہور میں ہوٹل یا ڈھابا سے ہم کچھ بھی کہہ لیں, اس کا نام ہے یاکو کا ہوٹل. جس نے یاکو کے ہوٹل سے چائے نہیں پی, میں اسے لاہوریا نہیں کہوں گا. چلیں ٹھیک, کیونکہ یاکو کا ہوٹل, پھر تو آپ تو لاہوریہ نہیں ہوئے. آپ نے تو چائے نہیں پی, پھر تو آپ لاہوریہ نہیں ہوئے. میں نے پکڑ لیا آپ کو اس پوائنٹ پہ. صدف آپ نے پکڑ لی بات, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں چائے کی جگہ کافی پی لیتا ہوں. میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ یاکو کا ہوٹل 365 دن 24/7 کھلا رہتا ہے. اس دکان کا تو شٹر بھی نہیں ہے, اس کا کوئی گیٹ بھی نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. عید والے دن بھی یہ کھلا رہے گا. اور 24 گھنٹوں میں جو اس کی سیل ہے, 5 من دودھ, ایک کپ چائے کا اتنا سا ہوتا ہے, جب 5 من دودھ اور اس میں پانی بھی آئے گا, پتی وتی جو کچھ بھی ہوگا, اتنا سا کپ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 ہم کر سکتے ہیں الماس, یعنی کہ 24 گھنٹوں میں آپ کو ہٹا کے باقی پورا لاہور بھی چائے پیتے ہیں. یعنی کہ چاہے کراچی کی چائے ہو, کوئٹہ والی, یا لاہور کی چائے ہو, ان بھائی صاحب کی جن کا آپ نے نام لیا جو کہ 24/7 کھلی رہتی ہے 365. یعقوب, اب ہمیں نہیں پتا یعقوب خود گھر کب جاتے ہیں جب سارا سال چائے پلاتے ہیں لوگوں کو, لیکن عبد الرزاق ان کا نام تھا, وہ مرحوم ہو چکے ہیں. اچھا, اب بہت شکریہ آپ کا الماس اور فیض اللہ خان. اب آپ اپنی چائے پی سکتے ہیں اگر آپ پینا چاہیں تو. مجھے ذرا الماس کی اس بات سے اعتراض ہونا ہے کہ چائے کا چھوٹا سا کپ ہوتا ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائے کا کپ اس نے, کچھ لوگ پیالے میں چائے پیتے ہیں, کچھ لوگ مگ میں پیتے ہیں, کچھ چھوٹے سے کپ میں پیتے ہیں, تو ان کو اس میں بھی ان کو اپنا ایک فیوریٹ کپ ہوتا ہے جس میں بھر کے انہیں چائے پینی ہوتی ہے. اچھا, اب چائے ایک ہے فائدہ مند چیز, اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور کیفین بھی ہوتی ہے, تو پاکستانیوں چائے کو چائے سمجھ کے پئیں, اور ولیمے کا شربت بالکل سمجھ کے نہ پیے جو آپ کو ویلکم ڈرنک کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو خدا کی جو بھی نعمت ہے اس کو اسی طریقے سے انجوائے کرے, اس کو زہر نہ بنائے کرے. بھائی آپ کتنی چینی لیتی ہیں؟ میں چینی بہت کم پیتی ہوں, اور چائے کے کپ بھی کہتے ہیں نا. اچھا, میں یہ بات مینشن کر دوں کہ رمضان میں روزے رکھنا میں الحمدللہ مشکل نہیں ہوتی, لیکن ایک چیز جو بہت مشکل ہو جاتی ہے وہ چائے کی طلب, اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عید والے دن جب چائے کا کپ آتا ہے نا, تو تھوڑی دیر کو بندہ سوچتا ہے اوہ مائی گاڈ, یہ کیا ہو گیا, یہ تو لگژری ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا, تھرو آؤٹ سوشل میڈیا پر یہ خبریں تھیں, اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرغزستان میں پاکستانی طالب علم پھنسے ہوئے, انہیں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو طالب علموں کو لانے کے لیے کے پی حکومت کی جو مفت ایئر سروس روانہ ہونی تھی کرغزستان, وہ نہیں جا سکی. اور فوکل پرسن وزیر اعلیٰ تعلیم کے بھی مینا خان کہتی ہیں کہ نجی ایئر لائن کمپنی اور سی اے کو ادائیگی کے لیے ڈی جی پی ڈی ایم اے کو فنڈز جاری ہو چکے ہیں. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء بتائیے کتنے طالب علموں کو لانا ہے, اور یہ معاملہ اب حل ہو گیا ہے یا مزید اس میں ڈیلے ہونا ہے؟ جی, یہ باقاعدہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس کے لیے ایک پروگرام ترتیب کیا ہے, اور اس کے مطابق تو پہلے فی الحال 600 طالب علموں کا انٹری تھی کہ ان کو لایا جائے گا, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اور 1400 تک جا سکتی ہے, کیونکہ اس وقت تک وہاں پر 1400 طالب علم وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں جنہوں نے پاکستان آنا ہے. اور جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے فوکل پرسن یہ طالب علموں کو لانے کے لیے مینا خان, جو وزیر تعلیم بھی ہیں, اعلیٰ اس کے وزیر تعلیم ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کے لیے جو جہاز جانا تھا وہ گزشتہ رات کو جانا تھا, لیکن وہاں پر جو کرغزستان سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملی ہے, جس کی وجہ سے وہ جہاز رکا ہوا ہے. اور ابھی وہ لاہور میں کھڑا ہے, نجی ایئر لائن کا یہ جیٹ جہاز ہے, جو کہ آج ابھی تازہ جو صورتحال ہے اس میں 10:30 بجے اس سے روانہ ہونا ہے.
تو اگر یہ روانہ ہو جاتا ہے تو 3 بجے تک یہ واپس پشاور آئے گا، جہاں پر صوبائی کابینہ جو ہے تو پھر ان کو ریسیو کرے گی. ٹھیک ہے ضیاء، بہت شکریہ آپ کا. تو پھر اب یہ جو معاملہ ہے کرغزستان والا، وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انفولڈ ہوا. ابھی بھی اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ چیزیں وہاں پہ تھوڑی کام ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں سے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سچویشن از ناٹ دیٹ گڈ. جو ہاسٹلز میں غالباً ان کو سیکورٹی فراہم کر دی گئی، لیکن جو آگے جو اپنے تئیں رہ رہے ہیں وہ ان کو ابھی پریشانیاں ہیں. تو بشکیک سے جو اب تک 4 پروازوں کے ذریعے 600 سے زائد طلباء کو واپس لایا جا چکا ہے. ابھی بھی ہزاروں طلباء بشکیک میں ہی ہیں. جو واپس آئے ہیں طلباء وہ کہتے یہی ہیں کہ ابھی تک حالات مکمل طور پہ بہتر نہیں ہوئے ہیں. اور طلبہ اس حوالے سے ظاہر ہے بتا بھی رہے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اور کتنی انہیں مشکلات بھی پیش آئی ہیں. لیکن ساتھ میں اب ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر مزید کیا بتائیں گے. تو راجہ محسن بتائیے گا کتنی ابھی پروازیں جانی ہیں اور طلبہ کو واپس آنا ہے، ابھی تک کیا ہمارے سامنے نمبرز آیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک اگر نمبرز کی بات کی جائے تو جو فورن آفس کے پاس دستیاب ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق ابھی تک 1200 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں پاکستان واپس لایا جا چکا ہے ان خصوصی پروازوں کے ذریعے. اور آج بھی امکان یہی ہے کہ 3 جو ایسی فلائٹس ہیں جو کہ پاکستان آئیں گی، جن میں ایک فلائٹ اسلام آباد آ رہی ہے، ایک لاہور آئے گی، اور ایک فلائٹ کے بارے میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پشاور لینڈ کرے گی. اس وقت بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد بشکیک میں جو موجود ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ وطن واپس آئے، لیکن انہیں ٹکٹس کے حصول میں کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے. اوورال اگر یہ اسٹوڈنٹس کا جو ٹوٹل نمبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ 10,000 ہے، اور اس میں سے بھی بہت زیادہ جو تعداد ہے تقریباً 80% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ ان حالات میں وہ وطن واپس آ جائیں. اور اسی سلسلے میں گزشتہ روز پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کرغزستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی ہے آستانہ میں، جو اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے کونسل اجلاس کے لیے وہاں پر موجود تھے. اور اس ملاقات میں بھی جو کنسرنز ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اور ان کے اہل خانہ کے، یہ پہنچائے گئے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے. اور ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو طلباء واپس آنا چاہتے ہیں ان کو میکسیمم طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اس سلسلے میں جو اس وقت بھی اسٹوڈنٹس اپنے ہاسٹلز میں موجود ہیں اور وطن واپسی کے منتظر ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے کرغز گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ فلائٹ آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 3 سے 4 فلائٹس چلائی جائیں گی تاکہ جلد از جلد یہ فلائٹ آپریشن مکمل کیا جائے. ایک طرف تو کرغز گورنمنٹ یہ دعوے کر رہی ہے کہ حالات ہمارے تو مکمل طور پر جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، لیکن اگر وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار اس حوالے سے کرتے ہیں. اور کیونکہ جو وہاں پہ یہ تمام تر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے ابھی تک بھی ان اسٹوڈنٹ سے اگر بات کی جائے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ واقعات کا خدشہ موجود ہے. اور بالکل اگر آپ کمرے میں رہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ تو پرابلم نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنی گروسری کے لیے، کھانے پینے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. یہ رپورٹس ہو رہی ہیں راجہ محسن کے وہاں پہ لوکل جو ہیں وہ ان کو ابھی بھی ٹیز کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. اس حوالے سے ہم اس پہ اپڈیٹ بھی رکھیں گے آپ کو. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ورژن اس لیے بھی ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی کا فائنل ایئر ہوگا، کوئی جو ہے پیسے لگا کے گیا ہوگا، تو ان کی پوری اپنا مستقبل ان کا اسٹیک پر ہے، تو وہ واپس کیوں آنا چاہیں گے ایسے حالات میں؟ یقیناً وہ خوف اور کہتے ہیں نا سراسمگی کا شکار ہیں، اسی وجہ سے وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب ذرا کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں. اور ہم جس چیز کا ہمیں ڈر تھا وہی ہوا، ہیٹ ویو. اب اس کا باضابطہ بتایا جا چکا ہے ہمیں محکمہ موسمیات کی وجہ سے. اب اس کے پیش نظر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسکولز ایگزامز سبھی چل رہے تھے، تو پنجاب میں تو یہ کیا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے اسکول جو ہے وہ بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ 25 مئی سے 31 مئی تک تو بند رہیں گے. میرا یہاں پہ ایک احتجاج ہے، جو میں جب خود اسکول جاتی تھی تب بھی مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ بھائی ان دنوں میں جب اتنی گرمی پڑتی ہے، تب ہیٹ ویو کے خیر خدشات تو اس زمانے میں اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن کیوں ان دنوں میں ایگزامز رکھے جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اور اب جو ایگزامز آ گئے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو خبر ہم دے رہے ہیں کہ بیشتر علاقوں میں کیونکہ گرمیوں کا راج ہے، اس لیے اب جو ایگزامز ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. جو اس وقت
ٹیمپریچر ہے وہ آپ کو صرف سننے میں ہی اتنی گرمی لگ جائے گی, سوچیں کہ پھر جب وہ آپ ایکسپیرینس کریں گے تو کیا ہوگا. اب کراچی میں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, سمندری ہوائیں چل رہی ہیں, کچھ معاملات ٹھیک ہو جائے, لیکن جب آپ انٹیریئر جائیں تو جیکب آباد, شہداد کوٹ, شکارپور, لیاقت پور, علی پور 45 ہے منیمم. یعنی کراچی والے اپنا درد بھول جائیں کیونکہ باقی اور بھی غم ہے زمانے میں گرمی, کراچی کی گرمی کے سوا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سرفراز صاحب, چیف میٹرولوجسٹ, ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ بھائی آخر پارا اور کتنا اوپر جائے گا, بس کر دیں, پہلے یہاں پہ اتنے مسائل کا شکار ہیں ہم لوگ. سردار سرفراز صاحب بتائیے گا, ہیٹ ویو کا خدشہ پنجاب میں, اس کے پیش نظر اسکول بند کر دیے گئے, اوور آل ذرا پنجاب میں بتائیے گا اسپیل کب تک رہے گا, پھر ہم ریسٹ آف دا کنٹری کی آپ سے بات کریں گے. جی بہت شکریہ. دیکھیے جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ ہیٹ ویو کنڈیشن شروع ہوئی ہے پچھلے 2 دن سے, لیکن آج سے یا آنے والے کل سے اس کی شدت میں گریجولی اور اضافہ ہوگا. ابھی تو ٹیمپریچرز 40 میں چل رہے ہیں, 44, 45, 46 اس رینج میں, خاص کر ساؤتھ پنجاب میں, اور لاہور میں ایون 43, 44 تک پہنچ چکا ہے. فیصل آباد میں 45 ہو گیا تھا کل. تو گریجولی اس میں اور اضافہ ہوگا, خاص کر جو 23 سے لے کے 27 اور 28 تک کہہ سکتے ہیں ہم. وہ جو 4-5 دن ہوں گے اس میں تو بیشتر جگہوں میں, خاص کر ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے, بستی سندھ اور بالائی سندھ کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, ان تمام ایریاز میں 50 یا 50 سے اوپر جا سکتا ہے ٹیمپریچر. اور یہ ہیٹ ویو مطلب مئی کے اینڈ تک تو سیدھی دکھائی دے رہی ہے کہ پریویل کرے گی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جون کے پہلے دنوں میں یعنی 4-5 جون تک ایکسٹینڈ ہوتی ہوئی, پرولانگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ کیونکہ بالکل ڈرائی کنڈیشنز ہیں, اور انلیس کہ کوئی ویسٹرلی ویو کا کوئی سلسلہ کوئی ایک طرح سے ملک میں داخل ہو, یا کوئی ایسٹرلی کرنٹس ہو, کوئی مطلب کلاؤڈز آئیں, کچھ اس طرح کی سچویشن ہو, وہ اگلے 2 ہفتوں تک نہیں دکھائی دے رہی ہے. بالکل ڈرائی ویدر ہے, اوپر اپر ایٹماسفیئر میں ہائی پریشر بنا ہوا ہے اور کلاؤڈ لیس اسکائز ہیں, تو ایسے میں گرمی ہی پریویل کرے گی اگلے آپ کہہ سکتے ہیں کم از کم 10 دن 12 دن تک, اگلے 10 دن تک. اور بارش کی پھر کوئی توقع نہیں ہے کہیں بھی سردار صاحب؟ جی بالکل, اتفاق سے ان دنوں میں کوئی بارش کی ایسی توقع نہیں ہے. ایکچولی جو ویسٹرلی ویوز آیا کرتی تھیں بلوچستان کے راستے, یعنی ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ہمارے ایریاز میں, تو اب ان کا خاصی اوپر نارتھ میں شفٹ ہو گئی, یعنی وہ افغانستان سے اوپر وسط ایشیا کے علاقوں میں شفٹ ہو چکی ہوئی ہے اس وقت ویسٹرلی ویو. تو یہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہوتا ہے جیسے ویسٹرلی ویو بہت اوپر شفٹ ہو جاتی ہے, تو پھر ایسٹرلی کرنٹس کو ایک طرح سے پیسج ملتا ہے پینیٹریٹ کرنے کا. تو جیسے مانسون ادھر بے آف بنگال کا جو ایریا کہلاتا ہے, انڈمان سی انڈیا کا علاقہ ہے, وہاں پر 2 دن پہلے اپنے یعنی شیڈول سے 2 دن پہلے مانسون ہوائیں وہاں داخل ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ویسٹرلی کا نیچے اتر کے ہمارے ایریا تک آنا کچھ ایسا لگ نہیں رہا, کچھ چانس نہیں رہا. ایسے چانس نہیں آپ نے کہا. تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب. اور ہم اپنے ناظرین سے, دیکھنے والوں سے کہیں گے اپنا خیال رکھیں, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, پانی پیتے رہیں, پانی زیادہ پئیں, اور سایہ دار جگہ میں رہیں, اور ایسے کپڑے پہنے جو کمفرٹیبل ہوں, اور موٹے کپڑے نہ ہوں, لائٹ کلرڈ کپڑے پہنے. بریک لے لیں, دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. 10 بج گئے ہیں اور ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں صدف اور میرے ساتھ فیصل. روزانہ ہی آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں, ایکس ایپ پر باخبر سویرا کے نام سے, فیس بک پر باخبر سویرا کا پیج ہے ہمارا جس پہ ہم بہت فیڈ بیک آپ کا ہمیں ملتا ہے, یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ پھر بھی کچھ مس کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے بعد بھی, تو آپ ہمیں ریپیٹ میں 4 بجے, شام 4 بجے دیکھ سکتے ہیں روزانہ. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیے شو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے. اور کل جو واقعہ پیش آیا تھا, اب ذرا اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. کل پورا شو جو ہے تقریباً ہمارا صرف اسی سچویشن میں گیا تھا, اور آگے بھی پورا دن جو ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ وہ جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا, اس میں جاں بحق ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی, اب ان کی نماز جنازہ آج ہوگی. افسوسناک واقعے پر ایران کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے. ایرانی آرمی چیف نے صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے سے متعلق تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے. اور اتوار کے روز یہ خبر آئی تھی کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کے باعث لاپتہ ہو گیا ہے. پھر ہارڈ لینڈنگ کے حوالے سے خبر آئی اور پھر پتہ ہی چلا کہ اس کا ملبہ مل گیا ہے. حادثے میں ایرانی وزیر خارجہ
امیر عبدالحنیان, مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی اور خامنئی کے ترجمان محمد علی آل ہاشم بھی جاں بحق ہوئے تھے. اور صدر جو ایران کے تھے وہ ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد 3 ہیلی کاپٹر کا ان کا قافلہ تھا. اس قافلے کی صورت میں وہ تبریز جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں علی خامنئی, انہوں نے نائب صدر محمد مخبر کو 2 ماہ کے لیے ایران کا صدر مقرر کر دیا ہے اور علی باقری کنی کو عبوری وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے. اب جو نئے صدر ہیں محمد مخبر, ان کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ انفارمیشن دیں تو وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, عالمی قانون میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریز رکھتے ہیں اور ایران کے امیر ترین اقتصادی گروپوں میں سے ایک جو استاد اجرائی فرمان امام کے ایگزیکٹو سٹاف کے سربراہ بھی رہے ہیں. اچھا, اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو آئین ہے ایران کا, اس کے حساب سے انہوں نے الیکشنز کا اعلان بھی کر دیا ہے 50 روز میں وہاں پر جی, اور انہوں نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے اور اب جو ہے ایران میں نئے انتخابات بھی ہوں گے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ جو اب اس پہ خطے پہ کیا صورتحال پڑے گی, خاص طور پہ ایران ودن ایران بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی تھیں اور یہ سارے معاملات تھے. لیکن ایک چیز جو کل سب جس کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کسی طرح کا سیبوٹاج نہ ہو, تو ابھی تک ایران کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی بات انیشیٹ نہیں کی گئی. تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس سے پتہ چلے یا یہ کہا جائے کہ جی کوئی سازش تھی. ابھی تک جو کنفرمڈ ایک طرح سے ہمارے پاس اس حوالے سے ساری ڈیٹیلز ہیں وہ یہ کہ موسم کی خرابی کے باعث یہ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا. 5 روزہ سوگ ہے ایران میں, اور کل پاکستان کی جانب سے بھی جو پاکستان کے سربراہان مملکت ہیں, صدر مملکت, وزیر اعظم کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ گیا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ساتھ ہیں, اور 1 روزہ پاکستان میں سوگ کا اعلان ہوا. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. اب کچھ بات کر لی جائے اگر معیشت کی, تو پاکستان نے IMF کو اخراجات میں کمی کا پلان جو ہے وہ پیش دیا ہے. اور اس پلان میں ہے کیا بھائی؟ اس پلان کے تحت 1 سال میں 300 ارب روپے تک کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ ٹائم یہ 200 ارب دیے گئے تھے, پتہ نہیں وہ ہوئے کہ نہیں. اس دفعہ 300 کا ٹارگٹ نہیں ہوئے تو اسی لیے وہ 300 کا ٹارگٹ دے دیا ہے. اچھا, اب اس میں یہ کیسے کم ہوں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں. وفاقی حکومت کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائے گی. ڈیفنس اور پولیس کے سوا تمام بھرتیوں کے لیے شراکت دار پینشن اسکیم کا پلان لاگو ہوگا. نئے مالی سال میں پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی اسکیموں پر مکمل طور پر پابندی کا امکان ہے. وفاقی حکومت صوبے کے تعاون سے جاری منصوبوں میں بھی فنڈنگ نہیں کرے گی. یہاں کٹس لگیں گے. اوکے, تو نئے قرض پروگرام کے لیے IMF کی جانب سے جو سخت معاشی فیصلے ہیں یہ کرنے کا دباؤ بھی ہے. اور جو پینشنرز ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جن کی 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے, یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. جبکہ جو پاکستان پر زر مبادلہ ذخائر ہیں وہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے کہ اسے مزید بڑھایا جائے. اور IMF یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان پر جو مجموعی قرض کی ادائیگیوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے, درآمدی پابندیوں کے لیے اضافی پالیسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی. چلیے اب اس پہ ہم ماہر معیشت سے بات کر لیتے ہیں. خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. خرم صاحب, یہ جو پلان پیش کیا گیا ہے 300 ارب روپے بچانے کا, یہ آپ بتائیے یہ پلان آپ کو سمجھ آیا, کتنا یہ پلان کارگر ثابت ہوگا, کتنا پریکٹیکل ہے یہ؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. دیکھیے بالکل یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 300 ارب سے زیادہ جو ہے بچائے جا سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے 2 طرح سے جو ہے وہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے, اسٹیٹ لیول پہ یا یہ کہہ لیں فسکل سائڈ پہ. ایک تو آپ کو پتا ہے اخراجات کافی زیادہ ہیں, اور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے رننگ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہیں. لیٹ سے کچھ 600 سے 700 ارب روپیہ تو صرف فیڈرل گورنمنٹ اپنی جو افیئرز ہیں وہ رن کرنے میں لگاتی ہے. مطلب یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ بہت سالوں سے چلتا ہے اور یہ بڑھتا گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کٹوتی ہو سکتی ہے. سائز آف دا گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہم نے رکھا کافی وقتوں سے, اور اس کی وجہ سے یہ خرچے سارے بڑھے. پھر جو گورنمنٹ کی اپنی لیبر فورس ہے, چاہے وہ SOEs کے اندر ہو, چاہے وہ ویسے جو ہے وہ جنرل مینجمنٹ کے اندر ہو, یا آپ کی جو ہے بیوروکریسی کا ایک پورا اگر آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ ایک فورس ہے بہت بڑی, جو کہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اخراجات جو ہے اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کا امپیکٹ بھی نہیں آتا. آلدو جو بیوروکریٹ ہے اس کو شاید اتنا زیادہ نہ ملتا ہو جتنا زیادہ پیسے کا ضیاع ہو جاتا ہے ڈیسیشنز میں, اور ڈیسیشنز کے نہ ہونے میں, یا پھر جو ہے غلط ڈیسیشن ہونے میں. تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ 300 ارب روپیہ نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. پھر SOEs کی ہم بات کرتے ہیں
تو کتنا زیادہ وہاں پہ ضیاء ہوتا ہے, 1 خرب روپے کا سالانہ ضیاء ہوتا ہے. پینشن کی اگر بات کریں تو پینشن میں کیا آپ نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا, پینشن کو ریفارم کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں کے پی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے اور دوسرے جو ہے ریجنل گورنمنٹس نے بھی کیا ہے. انڈیا کی بات کریں یا اور دوسرے ممالک کی بات کریں تو پینشن میں کنٹریبیوشن لانا پڑے گا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہو. ابھی کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خود جو ہے پینشن دیتی ہے اور گورنمنٹ اس کو پلان بھی نہیں کرتی کہ اس پینشن کو فنڈ کہاں سے کرنا ہے, یعنی کہ اس کو پورا کہاں سے کرنا ہے, لیکن اناؤنس کرتی ہے اور بہت زیادہ لیبر فورس جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتی ہے, وہ پھر سالوں سال جو ہے پینشن دیتی ہے اور ان کے بچے بھی لیتے ہیں. 1 لاکھ سے زائد جن کی پینشن ہوگی ان کا نمبرز کیا ہوگا؟ وہ اتنی بڑی تعداد میں تو نہیں ہوں گے کہ وہاں سے بہت سی کوئی ہم ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے. پہلا میرا سوال یہ ہے. دوسرا, جو حکومت پیسے بچا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنے گی, پہلے ہی تعلیم کا ہمارے ہاں جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز نہیں دیے جائیں گے پارلیمنٹیرینز کو, وفاقی حکومت صوبوں کے تعاون سے جاری منصوبوں میں فنڈنگ بھی نہیں کرے گی. تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی ڈسپیوٹ آگے جا کے معاملات بن سکتے ہیں خاص طور پہ صوبے اور وفاق میں؟ دیکھیں, ایک تو جو پینشن کی بات ہے ٹیکس لگانے کی, 1 لاکھ روپے سے اوپر کی بات ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 لاکھ ہے یا 1.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہیں. ان سے اوپر کے جو لوگ ہیں تو دیکھیں آپ خود بتائیں 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے جس کی پینشن آ رہی ہے وہ تو لوور کیٹیگری میں تو نہیں ہو سکتا نا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پینشن میں بھی بہت زیادہ ایسا ہوا ہے کہ فیملی جو ہے وہ پینشن لیتی گئی ہیں, بچوں کے بچے لیتے گئے ہیں, لیکن وہ اپنے بھی کاروبار کر رہے ہیں اور پینشن بھی آ رہی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ جی پینشن میں صحیح جگہ جاری نہیں جا رہی اور پینشن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. سیکنڈلی, ٹیکس چوری دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے, 2.5 ٹریلین روپے سے لے کر 5 ٹریلین تک ٹیکس چوری ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے ٹیکس کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. تیسری بات جو ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ کس طرح سے جو ہے ہوگا اور یونیورسٹیز نہیں بنے گی. دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یونیورسٹیز بنانا, جب سے صوبوں کو جو ہے یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے تو صوبوں کا کام ہے نا. یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں, اسکولز ہوں, یہ سارے تعلیم صوبوں کے پاس ہے. تعلیم, صحت اور ہر چیز صوبوں کے پاس ہونی چاہیے, اور صوبوں سے بھی نیچے جو ہے لوکل لیول پہ ہونی چاہیے, تحصیل اور جو ہے وہ کاؤنسل لیول پہ ہونی چاہیے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈیولیوشن آف پاور, ڈیولیوشن آف فائنانس, ڈیولیوشن آف ایڈمنسٹریشن, یہ ساری نیچے ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کو اس کے گھر پہ اس کی سروسز ملیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ترقیاتی فنڈز ہمارے تو وعدے یہ منسٹر کر کے آتا ہے, گو کہ ان کا کام بھی نہیں ہے. یہ تو کام بلدیہ کے نمائندوں کا کام ہے. بلدیاتی جو انتخابات ہوتے ہیں, سڑکیں بنانا, گٹر کے مسائل ہوں یا کہیں پہ پانی نہیں آ رہا ہو, لیکن فنڈز پھر بھی منسٹر کو ملتے ہیں اور ہمارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہی ہوں آگے جا کے کوئی مسئلہ تو نہیں بن جائے گا یہ؟ نہیں, میرے خیال میں یہ چیز تو کرنی پڑے گی. مسئلہ تو دیکھیں بہت سارے ہرڈلس تو آئیں گی کیونکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح سے, لیکن اب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آئی ایم ایف کہتا ہے جب ہم سے, تو مجھے تو ایٹ لیسٹ بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے. ہم خود کیوں نہیں یہ سوچتے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں, ہمیں خود کرنی ہے یہ چیزیں. آئی ایم ایف آ کے بادشاہ میں کہہ رہا ہے اور پھر وہ اپنی کنڈیشن بھی لگاتا ہے. تو بھائی ہمیں خود کرنا چاہیے نا, تاکہ ہم کسی کی بات ماننے سے پہلے, ان سے پیسے لینے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. پینشنز ہو, ٹیکس کی جو ہے وہ صحیح جگہ لگانا ہو, اور اب ایس او ایز کو ٹھیک کرنا ہو, لیبر فورس کو کم کرنا ہو, گورنمنٹ کے اپنے خرچے فیڈرل گورنمنٹ کے کم کرنے, اور صوبوں کو نیچے ڈیولیوشن جو ہے وہ دینا ہو, آپ کو لوکل کو ڈیوالو کرنی ہو پاور. یہ سب کرنا پڑے گا. یہ نہیں کریں گے تو بہت بڑے پرابلمز ہوں گے, اور آئی ایم ایف ہر مرتبہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ رسوا کرے گا. This means we are expecting a very tough budget this year, خرم شہزاد صاحب. جی بالکل, دیکھیں یہ تو ہر سال ہم کرتے ہیں کہ اس سال بڑا ٹف بجٹ ہوگا, ہوتا بھی ہے ڈیفینیٹلی. اس بار حقیقی ہوگا, اس بار نہیں حقیقی. میں تو سمجھتا ہوں, میں تو بہت اچھے سے بجٹ کور بھی کر رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. تو بجٹ تو ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹیکس جہاں لگائے جاتے ہیں نہیں لگاتے, لیکن انہیں پہ ٹیکس آتا ہے جو کہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے ٹف ہو گیا نا. ان کے لیے ٹف نہیں ہوتا جو کہ ٹیکسز نہیں دیتے, آلریڈی ٹیکس سے باہر ہے. نان فائلر ہم نے کیٹیگری کریٹ کی بھی ہے کہ جی آپ بس کم ٹیکس, زیادہ ٹیکس دے دیں اور نان فائلر ہو جائیں. اور کتنی کیٹیگریز میں تو ایسا ہے کہ جی آپ ٹیکس کم دیں اور نان فائلر رہیں, مطلب آپ کو انسینٹیو دے رہے نان فائلر لینے کا. تو ہمیں تو نان فائلر رہنا ہی نہیں چاہیے. نان فائلر کی کیٹیگری ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا اور وہ اس قابل ہے کہ ٹیکس دینا چاہیے, اس کو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے, سب کچھ ہے, ایٹ لیسٹ اس کو نہ آپ گاڑی خریدنے دیں, نہ آپ پراپرٹی خریدنے دیں, نہ آپ باہر سفر کرنے دیں. اس طرح کی چیز دیکھیں, ہر جمعے پہ کتنے لوگ ہمارے یہاں ماشاء اللہ جاتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ ٹیکس نہیں دیتے. تو بھائی آپ نان فائلر جو ہے وہ ٹیکس کی کیٹیگری ہونی ہی نہیں چاہیے. ہونا ہی چاہیے کہ جی ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس ہے. اگر ٹیکس نہیں دے رہا تو اس کو فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے جو کہ ایک عام شہری کو میسر آنی چاہیے. ہمیں یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خرم, بہت شکریہ آپ کا. ہونا تو بہت کچھ چاہیے. تاجر دوست ایک ایپ آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کتنے % اس میں لوگوں نے اپلائی کیا وہ بھی آپ کے سامنے. 5% سے بھی کم.
इलाका के और माफिया के ऊपर है सिर्फ। मंशियात गली गली बिक रही है, उसको कोई उनकी फिक्र नहीं है। पान के केबिन पे छापे मार रहे हैं, घरों पे छापे, फैक्ट्रियों का सब पता चल रहा है, लेकिन मंशियात कहाँ से आ रही है, कहाँ बिक रही है, उसको कुछ भी नहीं। काश भी हमारी ऐड कर दीजिएगा कि जो आपने कहा था कि हम टेस्ट भी करेंगे कहीं पर अगर हमें जरूरत पड़ी, तो ऐसा कोई प्रोसीजर भी शुरू हो रहा है? आपने पहला फेज जी बिल्कुल, आपके जवाब पे भी आता हूँ। पहले हम अपने पुलिस की बात की, देखिए गुटखा और जो मेन पुड़ी वगैरह किस तरह की चीज़ें वो आ रही हैं, पुलिस को हैंडल करती है। हमारे पास हमारा मेन फोकस है सिंथेटिक ड्रग्स, और उसमें खास सिंथेटिक ड्रग में भी ख़ास तौर पर क्रिस्टल और आइस। जो क्रिस्टल और आइस है वो इस वक्त समझें कि इस वक्त मुआशरे के लिए आप जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए खुदकश बम्बार हैं। वो किसी वक्त भी कोई भी उनके बिहेवियर में आप चेंज देख सकते हैं, खड़े खड़े कोई भी इस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं जो कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कॉज ऑफ वरी हो सकता है। तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ उसमें ना सिर्फ शहरों में जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उसमें भी जॉइंट चेक पोस्ट भी कायम की गई हैं, और वैसे भी हमने अपने एक्साइज पुलिस को कहा हुआ है तो ज़्यादा विजिलेंट रहे। एंटी नार्कोटिक फोर्स भी इस पर काम कर रही है। तो हमारी प्रायोरिटी वो यही है कि जी वहाँ पे इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखा जाए। इसमें हमने जो गुजारिश की है पेरेंट्स से, वालिदैन से, कि अगर आपके बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो बराए मेहरबानी पहले आपके लिए वो आई ओपनर है, आप खुद भी देखें बच्चों को आप कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं। और उन चूँकि ये मुफ्त में तो नहीं मिलती मंशियात, काफ़ी ऐसे मंशियात जिसकी एक वो ग्राम जो वो 20-20 हज़ार रुपये का है। तो इस तरह की मंशियात भी ज़ाहिर है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को पैसे दे रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं ना, तो उन सारी चीज़ों पे उनका पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो भी उस पर खुसूसी तौर पे ख्याल रखें। जहाँ तक आपका सवाल था, उसके लिए हम लोग अभी एक हमने रूल्स बना लिए हैं, कैबिनेट में लेके जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट में वो आ जाए। हम स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करने जा रहे हैं। रैंडम टेस्ट का मकसद है कि किसी भी बच्चे का टेस्ट किया जाएगा, अगर वो मंशियात में वो पॉजिटिव है तो स्कूल में मतलब हम उसका कोई ढंडोरा नहीं पीटेंगे या कि उस बच्चे के लिए एम्बैरसमेंट हो या उसके स्कूल में उसके लिए प्रॉब्लम हो। अगर हम रैंडम टेस्ट करेंगे बच्चों के हर स्कूल में, बड़े स्कूल हों, छोटे स्कूल हों, सब में, और अगर कोई बच्चा पॉजिटिव उसमें मिला तो हम सबसे पहले उसके पेरेंट्स को बताएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हें ये किसने सप्लाई की, क्या तुम्हें स्कूल में देने वाला कोई स्कूल का मुलाजिम है, कोई पियोन है, कोई तुम्हारा कैंटीन का शख्स है, या कोई जो है और कोई ऐसा स्टाफ है स्कूल का जो तुम्हें कह रहा है, या अगर तुम्हें बाहर से ली तो कहाँ से ली। उनके ज़रिए हम ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार करेंगे। अभी हमने एक बहुत बड़ा ड्रग पैडलर यहीं पे क्लिफ्टन में गिरफ्तार किया जो कि वो स्कूल्स में भी सप्लाई करता था, वो कॉलेजेस में सप्लाई करता था, और बड़े बड़े जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पे वो लोगों को वो सप्लाई करता है। उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल जो है उससे बहुत बड़ी लीड मिली है और बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आए हैं। बट वही है कि हमारा काम कि हमने डिस्क्लोज़ किसी का या किसी को बदनाम नहीं करना। हमने जो है जो भी उसके सप्लायर्स हैं उनको क्रैक डाउन करना है ताकि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाए, सप्लाई ज़ीरो हो जाए। तो उसमें नार्कोटिक्स फोर्स जो हमारी एक्साइज की डिपार्टमेंट की है वो उसकी भी शुरू में एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब उसमें हेल्प करें तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कामयाब करें। ये मैं बता दूं कि ये एक्शन जारी रहेगा। नार्कोटिक्स के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने जो इसको तैयार किया हुआ है ये हर हाल में जब तक गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की ये जारी रहेगा, एक दिन भी ख़त्म नहीं होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से मेरी गुजारिश ये होगी, आप सब लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, आप इसी मुआशरे में उठते बैठते हैं, आपके पास लीड ज़्यादा होती हैं, तो आप भी हमें हेल्प करें, नेक नीति के साथ सब हेल्प करें, क्योंकि ये वो जहाद है मंशियात का जो अकेले शख्स के खिलाफ को कामयाब नहीं कर सकता, उसमें सबको मिलकर करने की कोशिश करें। अच्छा शर्जील भाई ये बता दीजिएगा। तो शर्जील हेमंत साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं और फैसल आपका फेवरेट टॉपिक जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और वो है किस तरीके से सयाहत को एक तो फ़रोग़ दिया जाए। और यहाँ पर केपी गवर्नमेंट नए इनिशिएटिव लेकर आ रही है ज़बरदस्त किस्म के। अब सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो केपी गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है वो ये कि नथिया गली में एलीट एडवेंचर थीम पार्क का इफ्तिताह किया गया है। देख के ही मतलब बंदा वहीं चला जाता है क्या क्या। अच्छा तो ये नथिया गली में बनाया गया है। बाय द वे ये एक इसकी जो है अट्रैक्शन है, इसमें 8 आउटडोर और 40 इंडोर सयाहती सहूलियत की गई हैं। ये तो ये, लेकिन इस पे सोने पे सुहागा ये होने जा रहा है। एक बहुत मशहूर हेलीकॉप्टर सर्विस है न्यूयॉर्क में, जो कि आपको पूरा अमेरिका में पूरा लेके जाती है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और पूरा न्यूयॉर्क का फ़िज़ाई ज़्यादा सेम इन दुबई वो भी। लेकिन अब ये पाकिस्तान में हो रहा है भाई, और हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का फ़ैसला भी किया जा रहा है। और मुशीर बराए सयाहत जाहिद चंद ज़ेब के मुताबिक ये सर्विस जो है
چترال کے سیاحتی مقامات سے ہوگا. دیٹس ونڈرفل, زبردست. اس کے بعد دیگر سیاحتی مقامات پر بھی یہ سروس شروع کی جائے گی. اور ساتھ ہی ذرا سا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو سیاح اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کریں گے اس کے اپنے چارجز ہوں گے. سو ایویشن حکام سے بات چیت کے بعد کرایہ مختص کیا جائے گا. سو یہ انیشل جو آغاز اس کا ہونے جا رہا ہے وہ چترال سے ہوگا. اور ترجمان ٹورزم اتھارٹی کے پی یہ بھی کہتے ہیں کہ چترال میں 2 ہفتے سروس کے بعد گلیات، مانسہرہ، ناران اور کاغان سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر بھی سروس شروع کی جائے گی. ویسے کتنے اس کی چارجز ہوں گے؟ مجھے بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ابتدا میں تو آپ کو پروموشن کے لیے اس کی کوئی نا تعارفی قیمت اس طرح کی چیز رکھنی چاہیے تاکہ سب اویل کر سکیں. اور صحافیوں کو بلا لیں، اینکرز کو بلا لیں کہ آ کے دیکھیں، آپ وزٹ کریں، پھر آپ رپورٹ کریں، آپ اس طرح سیاحت کو فروغ دیں. امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکی ہوگی جہاں اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اچھا، اب ایک اور چیز، اور بلو بیریز تو آپ نے کھائی ہوں گی. بلو بیریز آئس کریم فلیور بھی بہت زیادہ ہیں، پھر وہ ڈرائیڈ بیریز بھی ملتی ہیں اتنی زیادہ. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں موبائل نہیں، یہ وہ بلیک بیری یہ وہ نہیں ہے بلیک بیری، بلکہ اصل جو پھل والی بلیک بیری وہ ہے. اس کی کاشت کا پہلا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے. بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال میں بلیک بیری کی یہ کاشت کا تجربہ کیا گیا ہے اور اب اسے کمرشل پرپس پر بھی پہنچانے کا آغاز کر دیا گیا. اور جو سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بلیک بیری جیسے نایاب پھل کی کاشت پاکستان میں ممکن بنانے کے لیے 6 سال پہلے کیلیفورنیا سے چند پودے لا کر ان پر تجربات کیے گئے تھے اور بلیک بیری کا پودا 1 سال میں 4 سے 5 کلو پھل دینا شروع کر دیتا ہے. اب عام مارکیٹ میں اس کی قیمت توقع سے بڑھ کر بہت زیادہ ہے، جبکہ خوش ذائقہ بلیک بیری کینسر سمیت دیگر کئی امراض سے بچاتا بھی ہے. اب زرعی شعبے سے وابستہ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں پاکستانی بلیک بیری کے پھل کی بین الاقوامی مارکیٹ میں رسائی یقینی بنا کر ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں. بائی دا وے، اس سے مجھے آم یاد آ گیا، آم امپورٹ ہوں گے اور اس سے بھی زر مبادلہ آئے گا. ہمارے لیے آم ہیں آم آ گئے ہیں. میں جوہر میں جو ہے آم جو ہیں وہ آ گئے ہیں، میں نے دیکھا کل میں جا رہا تھا، I saw it. تو ایسے اچھے آم آئے ہیں؟ اچھے آم نہیں آئے ہیں، وہ ابھی ایوی تیوی آئے ہیں. اچھا، ہاں اچھے نہیں آئے. لیکن ابھی آم میں آنے میں کتنا ٹائم ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹائم شو میں ہو گیا بریک لینے کا. بریک لے رہے ہیں ہم، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو باخبر سحروں میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم صحت کی بات کریں گے اور مینٹل ہمارا اسٹیٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم ہماری فزیکل ہیلتھ پہ تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن بہت اہم چیز ہے پاکستان جیسے ممالک میں کہ جو ہمارا مینٹل پریشر ہے، اسٹریس ہے، دس اینڈ آل دیٹ وچ کین لیڈ ٹو اے لاٹ آف ڈیزیزز، اور وہ لیڈ کر سکتا ہے ٹو ون آف دا، مطلب کہنا چاہیے کہ جو نہیں کرنی چاہیے چیز، خودکشی. اب پاکستانی نوجوان جو ہیں خودکشی کے رجحان میں اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ویری کر رہا ہے ریجن ٹو ریجن، سٹی ٹو سٹی. ہم دیکھ رہے ہیں اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں، گلگت کی بات کریں، سندھ اور پنجاب کی، تو مختلف صوبوں میں مختلف اس کے شرح بھی ہیں اور اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں. اور سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے خودکشی کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں خواتین سے زیادہ تعداد مردوں کی ہے اور اس انتہائی قدم کو اٹھانے والوں میں سے 70% کی عمریں 15 سے 29 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں. اب یہ کتنا کہتے ہیں نا حقیقت پر مبنی سروے ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور 2019 تک کی جو رپورٹ ہے WHO کی، وہ یہ بتاتا ہے کہ 19,331 افراد نے خودکشی کی، جن میں سے 14,771 مرد اور 4,560 خواتین اس میں شامل تھیں. جس میں صرف ہم جو بات کر رہے تھے کہ 2019 تک کی کیوں، تو اس کا مسئلہ ایک ہمارے ابھی جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈیوس بھی کرائیں گے. ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بہت سارے کیسز انڈر رپورٹڈ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، تو اب چھپاتے بھی ہیں. تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ماہر امراض نفسیات پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر آفریدی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، ویلکم ٹو دا شو. یہ رجحان پاکستانی نوجوانوں میں کیوں بڑھ رہا ہے، کس ریجن میں زیادہ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ہاں، دراصل دیکھا جائے پوری دنیا میں تقریباً ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ سوسائڈ کرتا ہے اور
8 سے 10 لاکھ افراد سوسائڈ کر لیتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں انڈر رپورٹڈ ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جیسے ملکوں میں ترقی پذیر میں انڈر رپورٹڈ. اس کی وجہ یہ لوگ اسٹک اچھا نہیں سمجھتے، لوگ چھپاتے ہیں کہ یہ سوسائڈ بھی کیا ہے تو اس کو حادثہ قرار دیتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اگر میں دیکھ کہ پاکستان کی جو پوری طرح اسٹیٹسٹک تو صحیح ہے نہیں، لوگ بتاتے نہیں ہیں رپورٹڈ ٹھیک نہیں ہے، لیکن گلگت میں اچھا خاصا رجحان ہے، اور اس طرح تھر کے اندر بہت زیادہ یہ سوسائڈ ہے. اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میں تھوڑا سا آپ نے کہا گلگت میں لٹریسی ریٹ بہت ہے ایز کمپیئر ٹو تھر، وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر ان دونوں جگہوں پہ کیوں رجحان؟ ہاں یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ وہاں کے جو گلگت میں خواتین میں لڑکیوں میں جو تعلیم کی شرح بہت ہی خواندگی کی شرح تقریباً 98-99% ہے، تو وہ پڑھی لکھی ہیں، ان کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی جو ساسیں یا سسر ہے وہ ان پڑھ ہیں، اور دوسرا ان کے جو شوہر یا جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اکثر کراچی یا ان جگہوں میں کام کرتے ہیں، اور پھر فلائٹوں کا مسئلہ. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جنریشن گیپ کہ ساسیں یا سسر جو ہے اس کے تقاضے سمجھتی نہیں ہیں، کمپیٹیبلٹی نہیں تو نہیں ہے، اس وجہ سے بہت بڑا ایک پرابلم، ایک گیپ آ گیا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ جو سوسائڈ اگر ہم دیکھیں کہ تھر میں بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر اسلام جو ہے وہ ایک پریونشن ہے، ہماری ایک مذہب جو دنیا میں، بلکہ اس پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ویسٹ ہے وہ بجائے یہ کہنے کہ اسلامک ملکوں میں ریٹ کم ہے، وہ کہتے ہیں عربک اسپیکنگ کنٹریز میں کم ہے. حالانکہ ایک لحاظ سے یہ کو دیکھا جائے کہ اسلام نے اس کو ڈیٹرنس قائم کی ہے. اچھا یہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ 100 لوگ اگر سوچتے ہیں سوسائڈ کا، 25 اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے خود کو مار دیتا ہے. میں سکسیس نہیں کہوں گا بلکہ خود کو مار دیتا ہے. ایک اور بات سے پتہ چلی ہے کہ مرد جو ہے عورتوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، لیکن اٹیمپٹ لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں. اٹیمپٹ کوشش وہ کرتی ہیں، لیکن اور ہارش قسم کی جو سخت قسم کی جس میں موت واقعی ہوتی ہے وہ مرد آپٹ کرتے ہیں. اچھا ہم پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فائنینشیل ایشوز، اکنامک مسئلے مسائل، اینڈ دین اب تو فیملی پریشرز اینڈ کیوس جو بھی ہو رہا ہے، مردوں کے زیادہ خودکشیاں کرنے کی وجوہات کیا کیا ہیں مزید؟ اچھا اس میں تو یہی ہے کہ تقریباً 50-60% جو وجوہات ہیں وہ بیرونی عوامل ہیں. فیملی ہسٹری اگر ہو تو اس میں تو ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ آپس کے انبن، سوشو اکنامک امپلائمنٹ نہیں ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے انصاف نہیں ملتا لوگوں کو، چاہے وہ اپنے ادارے میں ہو، چاہے وہ ملک گیر سطح پہ ہو. تو اس لحاظ سے ایک جو ہے وہ اکنامک پرابلم بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اگر دیکھا جائے اب ہم ویسٹرنائز تو ہو گئے ہیں، ویسٹ کی جو اچھی باتیں وہ تو ہم نہیں اڈاپٹ کی، مثلا وقت پہ آنا، وقت پہ کام کرنا، لیکن وہ جو چیزیں ہم نے دیر تک جاگنا اور رات کو، اور وہ جو ہے موبائل چیٹنگ فلاں. پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ نوجوان پہلے ہم ایک خط لکھتے تھے، 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جواب آتا تھا تسلی سے. ابھی اگر SMS کا جواب 10-15 منٹ میں نہیں آیا تو جلد باز ہو گئے، بے صبری ہو گئی، ٹالرنس نہیں رہی. اور پھر یہی ہے کہ اسلام سے بھی دوری ہے. اگر دیکھا جائے پہلے بیٹھک ہوتا تھا، بیٹھتے تھے لوگ، ڈسکس کرتے تھے. اب میڈیا نے رول تو اپنا اچھا تھا کیا آگاہی کی طرف، لیکن ایسے بھی ہیں کہ سارے اس موبائل اور ان میں گھس گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اگر جو ہے فاصلے تو کم ہو گئے لیکن آپس کی دوریاں بہت ہو گئیں. یہ کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ بہت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جاپان ہو یا گلگت کی ہم بات کر رہے ہیں، دیگر کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ریشو ہے تعلیم کا وہ بہت ہائی ہے، لٹریسی ریٹ بہت ہائی، وہاں بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، جتنا لوگ تعلیم کی طرف رجحان بڑھے گا تو یہ چیز جو ہے وہ ختم ہوگی. تو کیا یہ سائیکولوجیکل ایشو زیادہ ہے، اس کا تعلیم سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے؟ اس کا یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ 90% افراد جو سوسائڈ کی طرف رجحان ہوتا ہے ان میں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر ڈپریشن، بائی پولر جس کو اردو میں مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری کہتے ہیں، نشے کی عادت اور اسکیزوفرینیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کو ہیڈ انجری ہو جائے یا ایپیلیپسی ہو جائے، ان میں بھی رجحان زیادہ ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا یہاں بدقسمتی یہ کہ یہ لوگ اپروچ کرتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کے پاس. جنرل پریکٹیشنر آر ناٹ ٹرینڈ پراپرلی. وہ ہم نے جب گلگت میں ایک سروے کر رہے تھے کہ ایک لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہو؟ کہتا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم نے ان کو کہا ایسا بھی لگتا ہے کہ زندگی بیکار ہے. کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ جنرل پریکٹیشنر پوچھتا ہے نزلہ ہے، کھانسی ہے، بس اس کی بات، انجن کی باتیں نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے دے آر ناٹ ایبل ٹو پک
اور وہ کلو نہیں سمجھتے. مثلا اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اگر مریض یہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا, وہ ہاں بالکل یہ بھی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے جنرل پریکٹیشنر کو اٹینڈ کر دیں کہ بھئی جب مریض یہ کہے کہ یار سب کچھ بیکار لگ رہا ہے, اس سے بہتر ہے نہ رہوں. وہ ڈائریکٹ الفاظ ہی خودکشی کے نہیں کہیں گے, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ زندگی بیکار ہے. لیبل بھی لگا دیے جاتے ہیں نا, فیملی ہی کے اندر سے اس کے اوپر بڑے پاگل قرار دے دیا جانا, اس طرح کے لیبل بھی لگا دیے. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کہ اسٹگما, یعنی اس کو داغ سمجھا جاتا ہے. بھئی دماغ جسم کے دیگر اعضاء کی طرح ایک عضو ہے. جب آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, دل میں تکلیف ہو سکتی ہے, تو دماغ میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اس سے کوئی مستثنا نہیں, مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ بات لوگ الٹی دست کہتے ہوئے نہیں شرماتے, لیکن اداسی, مایوسی اور گھبراہٹ کہتے ہوئے شرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کتنا ضروری اب یہ ہو گیا ہے ہم اپنے گھروں میں اس کا اب ذرا اہتمام کر لیں. اور یہ تو صرف مرد عورت کی بات نہیں, تو جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ چیز کر رہے ہیں. والدین بچوں کی باڈی لینگویج تو سب سے پہلے وہی سمجھتے ہیں نا. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ٹاک ان ہوم ٹو دیز کڈس. یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک وقت کا بھی کھانا ساتھ کھائیں تو بہت امکان ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو پریونشن ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں چوہے مار, کیڑے مار دوائی باتھ روم میں رکھے ہوتے ہیں, تو جس کو سوسائڈ کی سوچ آتی ہے وہ فوراً لے لیتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم گھر میں ڈرائنگ روم پہ تو خرچہ کرتے ہیں جو سال میں 12 دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتا. اگر کچن میں ایک لاکر ہو, وہاں پہ یہ ڈیٹول فلاں لاک ہو, تو بچے ایکسیڈنٹلی بھی نہیں پئیں گے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ 500 روپے میں پریونشن ہو سکتی ہے. ویسٹ کی ہم نے بات کی, اگر وہاں ریشو زیادہ ہے تو انہوں نے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنسلنگ اپنے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اور لوگ رجوع بھی نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے کہ اگر ہم نے ہمارے جو مشرقی وہ ہے کہ اگر ہم فیملی سٹرکچر کو, جو ہمارا اپنا ایک اثاثہ تھا, اس کو فروغ دیں, اور یہ جو علیحدہ سے نیوکلیر فیملی کا سسٹم کم ہو, کمبائن سسٹم ہو, کہ اگر چلو ایک سے انبن ہو گئی تو دادا دادی کی سن رہی ہیں, تو ایک دوسرے کی سنیں اگر ہم, تو اس سے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بچوں کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ, بڑے سے بات کرا, شرم نہیں آتی. بھائی بڑے سے بات نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ لہٰذا اس کے معصومانہ سوالوں کے جواب ہم نہیں دیں گے تو آگے چل کر وہ اچھا سائنٹسٹ نہیں بنے گا, وہ کھوج نہیں لگائے گا وہ. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو ختم کریں, اور آپس کے باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. مثلا ساس بہو کا رویے کو ٹھیک کریں, سینئر جونیئر کا اور پڑوسیوں کا, تو جھگڑا کہاں ہوگا؟ تو پھر تو مسئلے ہی کم ہو جائیں گے. بالکل, لسننگ جو ہے وہ بہت اپنی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب. اور بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. ہمیں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات سن سکیں, اسے سمجھ سکیں, اور ہمیں اس میں بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ اگر ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کو مشورہ دینا چاہیے, اور یہ کہہ دینا کہ جی اس سے تو کچھ نفسیاتی مسائل ہو گئے. بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر ایشو کو صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. جی ہاں بالکل. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب ہم ڈاکٹرز جو ہیں, خاص طور پہ جو اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہیں, سائیکیٹرسٹ یا پھر سائیکو تھراپسٹ, ان کے پاس جائیں, ان سے رجوع کریں. اور اس سے بھی پہلے جو یہ جو یوتھ بلج ہے ہمارا, جو کہ اس کی طرف اس کو بہت آسان سمجھتا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے, اٹس ہائی ٹائم کہ پیرنٹس ان کو بجائے موبائل دے کے بولے جا میری جان چھوڑو, اپنے ساتھ بٹھائیں, ان سے بات کریں, ان کو اپنا دوست بنائیں. آپ سے بہتر ان کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا. اور بالکل یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایز اے سوسائٹی اور ایز اے فیملی بھی. ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی ہے. جسٹس سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا. پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ 2 سال تاخیر سے درج کیا. پرویز الہی نے کسی امیدوار سے بھرتی کی رقم وصول نہیں کی, ان کا بھرتی سے کوئی تعلق نہیں تھا. محکمہ اینٹی کرپشن کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی پر مقدمہ قانون کے مطابق درج کیا گیا تھا. انہیں 25 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا. آئی تھنک یہاں پر ڈیٹ 25 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ اس کیس کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی ہے. جسٹس سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. پرویز الہی کے وکیل نے اس موقع پہ کہا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ 2 سال تاخیر سے درج کیا اور پرویز الہی نے کسی امیدوار سے بھرتی کی رقم وصول نہیں کی. ایک اور خبر ہے, اس کی اپڈیٹ دے دیتے ہیں, اور وہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں 13 سے زائد گمشدہ افراد کی تلاش سے متعلق یہ کیس جس کی سماعت ہوئی
अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है। असगर उमर आगा कीजिए। जी, ये मुफ्ती शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की गुमशुदगी का केस था। 2016 से कामरान नामी एक तालिब इल्म गायब है, जिसके वालिदैन ने यहाँ पर बहुत बताया कि उनका बच्चा 9 साल से गायब है, और यहाँ पर वो बता चुके हैं कि कौन अफसरान उन्हें लेकर गए थे। उसके बावजूद भी इन्हें बाजियाब नहीं कर रहा है, तो इस पर अदालत ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया कि ये तफ्तीशी अफसरान क्या है, ना इंटरमेंट सेंटर से ये रिपोर्ट ले सकते हैं, ना ये अदालत को कुछ बता सकते हैं, लोग बाजियाब नहीं हो रहे हैं। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत दफा को बुलाया जाए ताकि पता लगे कि ये अफराद कहाँ पर हैं, जबकि पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट और GIT की रिपोर्ट आ रही थी उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इस पर ये काम किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा, और अदालत चाहती है ये शहरी वापस आएँ। तो जो अमली काम है इसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को अगस्त में के पहले हफ्ते में तलब कर दिया। बहुत शुक्रिया असगर उमर। चलिए जी, तो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। और अक्सर बेशतर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती होंगी कि हवाई फायरिंग के नतीजे में किसी की जान चली गई, कोई छत पे था, कोई अपनी गली में था, कोई बाइक पे जा रहा था। कराची से, मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आती हैं। तो कुछ दिनों कबल भी ऐसी ही एक खबर आई थी कि घर पर खेलता हुआ एक बच्चा अंधी गोली का निशाना बन गया और वो जाँ बहक भी हो गया। अब ये मामला जो है कैसे हल हो, क्या किया जाए, इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान फाइनल ईयर के 2 तालिब इल्म हैं, ये दोनों भाई भी हैं। इनका नाम है अहमद अली और मोहम्मद अली। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और इसके तहत इनका ये दावा है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए या जो इनकी जो ये काविश है इसके ज़रिए हवाई फायरिंग के मकाम का पता चलाया जा सकता है और बहुत कम टाइम में पता चलाया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं अक्सर और बेशतर हमारे मुल्क में शादी ब्याह की तकरीब हो या कुछ ऐसे त्यौहार हो, वहाँ पर भी ये 14 अगस्त हो गया, ईद, बकरीद और फला डिमका, हम गलती से कोई मैच जीत गए तो इस हवाले से, हाँ गलती से कोई बड़ा मैच जीत गए, छोटे मोटे मैच तो हम जीतते रहते हैं। अच्छा, अब ये इसका फ़ायदा ये कि ये डिवाइस जो है ये पुलिस थानों में नस्ब करने से गोली चलने के 10 सेकंड में ही इस मकाम का पता चल जाएगा। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये तालिब इल्म मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें बताइएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने का आपको आइडिया कैसे आया और किस तरह फिर आपको कितना वक्त लगा, क्या इसकी कॉस्ट आई, ज़रा बताइए। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर जो आपने हमें मौका दिया। सर माय नेम इज़ मोहम्मद अली और फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू सुपरवाइज़र जिसके सुपरविज़न में हमने ये प्रोजेक्ट सर अंजाम दिया। और ये आइडिया भी उन्हीं का था जिसका नाम है डॉक्टर इरफान खान, और इस सारे प्रोसेस में 1 ईयर का टाइम लगा। अच्छा, अब ज़रा हमें बताएं कि ये क्या है, ये डिवाइस है, ये कोई प्रोजेक्ट है, कैसे पता लगाएगा 10 सेकंड में और फिर क्या होगा, इसका क्या मैकेनिज्म है? मैम ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है, दोनों इसमें इंक्लूड है। 50% काम सॉफ्टवेयर करेगा और 50% काम सॉफ्टवेयर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गन शॉट की डिटेक्शन है वो कुछ मॉड्यूल्स हम सिटी में सेट करेंगे। मीन्स सिटी पे डिपेंड करेगा हम सिटी में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमें रिक्वायर्ड है, और ट्रायंगुलेशन के बेस में ये हमारे साथ फिर लोकलाइजेशन करेगा। तो इस बेस पे हमें गूगल मैप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा किस लोकेशन पे गन शॉट हुई हुई है। विद इन 10 सेकंड्स ये आपका दावा है? मैम 10 सेकंड से भी कम। अच्छा, आपने ट्रायंगलाइजेशन की बात की है, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह गूगल मैप्स काम करते हैं, वो 3 सेक्टर्स को, है ना? मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें। मैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मॉड्यूल्स हमने सेट किए हुए बनाए हुए ना वो AI से ट्रेन है। फर्स्ट वो ये डिटेक्ट करेंगे कि ये गन शॉट है या नहीं। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने डिटेक्ट कर दिया दिस इज गन शॉट तो सर्वर को डेटा सेंड कर देंगे। तो फिर सर्वर पे वहाँ पे कैलकुलेशन होगी कि ये किस जगह पे फायर हुई है, और मिनिमम 1 गन शॉट के लिए 3 मॉड्यूल्स का एक्टिव होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रायंगुलेशन बेस यूज हुई है तो इस वजह से। अच्छा, तो अभी तक इसका कोई तजर्बा किया गया है मतलब, या ये सिर्फ अभी प्रोसेस में है? मैम इसका अभी हमने यूनिवर्सिटी में
लोकली एक्सपेरिमेंट किया हुआ, लेकिन हमें तो अलाउ नहीं है गन फायर्स का। तो इनके लिए हमें डीपीओ सर से राबिता भी किया, उन्होंने हमें परमिशन भी दिया हुआ है और इंशाल्लाह हम इसे ट्राई करेंगे इसी वीक में ही है। अच्छा, और इसमें फिर आप इसको थानों में नस्ब भी करेंगे, उनकी तो बड़ी मदद हो जाएगी इस हवाले से। यस सर, उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब उनको टाइम लगता था कम से कम एनहार रखता था उस लोकेशन पर जाने के लिए, अब उनको सेकंडों में पता लग जाएगा कि किस लोकेशन में फायर हुई है। ओके, किस लोकेशन में फायर हो रही है आपने कहा सेकंड्स में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, और आई होप कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है आपने कहा कि मज़ीद इस पे इसको प्रैक्टिकल तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं जी इस पे पुलिस का भी क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि उनका असल काम शुरू होता है। बाय द वे हवाई फायरिंग हो तो वो आवाज़ से भी पुलिस जो है समटाइम्स नहीं पहुंच पाती है। जी हाँ, आवाज़ से भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये कि पहले AI आइडेंटिफाई करेगा इज़ इट एन एरियल शॉट या फिर ये कोई और किसी दूसरी चीज़ की आवाज़ थी। तो भी देखते हैं, मराहिल में है अभी ये तकमील के, और देखते हैं कि कब इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है। एक अहम खबर वो आपसे हम शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे और UAE की क़यादत से वज़ीर-ए-आज़म मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी और सरमायाकारों से भी उनकी ये मुलाकातें रहेंगी। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UAE की क़यादत से मुलाकातें करेंगे और इसके लिए वो 23 मई को UAE का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे और वहाँ पे वो वहाँ की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी और सरमायाकारों से भी उनकी मुलाकात होगी। चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उससे भी बचने की कोशिश कीजिएगा। और चाय का दिन है आज, तो चाय पीजिए, लेकिन ज़रा तहम्मुल और मॉडरेशन के साथ। ये नहीं कि बस चाय के कप, और मीठी चाय तो बहुत बुरी लगती है। शरबत ना बना दीजिएगा चाय को चाय रहने दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।